उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। काफ़ी टाइम वगैरह का इशू होता है। कुछ और पेपर्स भी थे, कुछ लोगों ने कहे हैं, 2 3 4 लोग कहे हैं, तो उस पर फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। ये एक लाजमी सब्जेक्ट का आज इस्लामियात का बनाने जा रहा हूँ। तो इस्लामियात बिल्कुल ही सिंपल, इजी और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और नंबर भी देता है। टोटली इसके जो नंबर होते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके टोटल नंबर कितने होते हैं, उन नंबर की डिवाइडिंग कैसे होती है, किस तरह देते हैं वो, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के, और इसके अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन सी हदीस मुबारक या आयत मुबारक इम्पॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, और कौन सी जगह से आप उनको याद करें, और पेपर को आप अटैम्प्ट कैसे करें, और पेपर को अटैम्प्ट करते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है इस पेपर के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने एक सिंपली पास पेपर उठाया है, ठीक है। सिंपली पास पेपर से मैं आपको सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो इस पेपर्स के अंदर टाइम जो अलाउ है आप लोगों को वो 2 घंटे का है, ठीक है। और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 हैं। टोटल इसके मार्क्स 60 होते हैं। और कुछ लोग इस वजह से कंफ्यूज थे कि इसके 60 मार्क्स हैं तो बाकी मार्क्स कहाँ जाएंगे, किस तरह आएंगे। 800 टोटल बीएसई के नंबर होते हैं, ठीक है। तो सेम ये एक लाजमी पेपर है, सबका ये पेपर देना है। सब ने बीए वालों, बीएसई वालों, सब ने ये पेपर देना है। तो ये 50 से 40 मार्क्स हैं वो कहाँ गए हैं, तो वो मैं आपको बताऊं कि वो पाक स्टडी के अंदर आएंगे, ठीक है। आप जो पाक स्टडी का पेपर देंगे वो भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, या कोई और पेपर भी जो भी आपको समझ नहीं आता उसके बारे में आप कमेंट्स करें, हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी समझा देंगे। अगर शार्टली क्वेश्चन से समझाया जा सकता है तो समझा देंगे एक एक को। अगर ज़्यादा बात हो तो फिर वीडियो बना के हम इंशाल्लाह डिटेल से समझा देंगे। तो अभी शुरू करते हैं। ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी लिखा गया, उर्दू में भी। इंग्लिश में अगर कोई अटैम्प्ट करना चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके पोर्शन ऐसे हैं जो आप इंग्लिश में अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, ठीक है। 7 या 8 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और उस क्वेश्चन के आंसर को आपने 2 से 3 लाइन में लिखना है। 2 से 3 लाइन नहीं बनती, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये आयत वगैरह कोई पूछ लेते हैं कि मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो उनमें बताऊंगा कि बाज़ औक़ात ये पूछते हैं कि जैसे जिहाद है, कोई भी रुकन इस्लाम कोई भी उठाते हैं तो उसके ऊपर कहेंगे कि हिफाजत कुरान पाक है, कि कुरान पाक की हिफाजत पे एक आयत लिखें, ठीक है। तो जैसे हाँ इसने दी हुई है, पहला सवाल है हिफाजत कुरान से मुतल्लिक एक आयत तहरीर कीजिए, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक मोहम्मद और अहमद कुरान मजीद में कितनी बार आया है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने देखना है और खास देखना है, ये भी मैं एंड में बताता हूँ आपको। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन पूरी देखिए ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। पूरी समझ नहीं आती, बाद में हमें कहते हैं कि सर आपने ये कहा था, तो पूरी बात सुनते नहीं, समझते नहीं, फिर उसके बाद जो है कुछ और ही क्वेश्चन, कुछ और ही इम्प्रेशन होता है। तो यहाँ पे अभी जो है मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो बाज़ 2 से 3 लाइनें, जर्नल हुआ तो 2 से 3 लाइन लिखनी है। अगर कोई आयत या हदीस मुबारक बयान करनी है तो आपको वो याद है, वो आप लिखना चाह रहे हैं, तो वो 1 लाइन पे, आधी लाइन पे भी हो सकती है, उसके आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखें तो दर्ज झैल में से 2 आयात का तर्जमा और तशरीह करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और अटैम्प्ट भी लाजमी करना है। कुछ लोगों को, जिन लोगों ने अरबी रखी हुई है या जिन लोग जो अरबी वगैरह पढ़ते हैं या हाफिज़ कुरान है, उनके लिए तो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। तो सिंपली वो थोड़ी सी ट्रांसलेशन उनको आती हो, थोड़ी सी। कुरान पाक के जितने भी अल्फाज हैं वो मिलते जुलते हैं, हमारी उर्दू से, पंजाबी से, अरबिक, ये मिलती जुलती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने जो आयात वगैरह दी हुई हैं, ये मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि कौन सी आयात हैं। तो यहाँ पे बताऊँ तो 7 नंबर और 3 नंबर लिखे हुए हैं इसने। तो 7 नंबर जो हैं वो आपकी तशरीह के हैं, तशरीह कैसे करनी है वो आगे बताऊँगा। और तर्जमे के 3 नंबर हैं। तर्जमा आपने पहले करना है, हेडिंग दे के तर्जमे के 3 नंबर होंगे, उसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है, उसके 7 नंबर होंगे। इसी तरह ये 4 आयात दी जाती हैं जिनमें से 2 करनी होती हैं, ठीक है। इनके सेम नंबर होते हैं। तो दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है
جس میں درج ذیل حدیث میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ 2 حدیث مبارکہ دی گئی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے، جو کہ 3 نمبر ترجمے کی اسی طرح اور 7 نمبر جو ہیں تشریح کے آ جائیں گے آپ کے۔ تو اس کے بعد آتا ہے کوسچن نمبر 4۔ کوسچن نمبر 4 کے بیچ میں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ تو آر کا لگا ہوا ہے کہ ان دونوں کوسچنز کو آر کا مطلب یہاں پہ بہت زیادہ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو جو بنائی ان میں بتایا تھا، کچھ کوسچن ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کوسچنز کو بھی وہ آر دے سکتے ہیں۔ ڈیفرنٹ کوسچنز کے بیچ میں بھی یا کا آپشن ہو سکتا ہے کہ ان 2 میں سے آپ نے ایک کرنا ہے۔ یہ آپ 2 کوسچن دی گئے ہیں، ان میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا کوسچن ہے، آپ اس کو اٹیمپٹ کریں، 5 سے 6 پیج کم از کم آپ اس پہ لکھیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے تو وہ بھی سیم اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ کو آپشن دی گیا ہے، یہ لانگ کوسچن ہے، اس سے کم از کم اس پہ 5 پیج آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے جو کہ یہ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں، اور ہمارا ایسا کوئی اسٹوڈنٹس نہیں ہے جو نان مسلم ہو، اور نان مسلم کے لیے انہوں نے علیحدہ سے ایک دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس پہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سے کوسچن امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کون سے کوسچن آ سکتے ہیں اور ان کوسچنز کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ میں نے 10 کوسچنز دیے ہیں، اور 10 کوسچنز آپ کو کیسے یاد کرنے، آپ کہیں گے کتنے زیادہ، تو اتنے زیادہ یہ آپ حدیث مبارکہ، آیات مبارکہ جو تیار کریں گے انہی میں سے ہی آئے ہوئی ہیں، اور جو آپ کی جو شارٹ کوسچن ہے وہ بھی حدیث مبارکہ اور آیات مبارکہ، اور تیسرا ایک اس کا ایسا ہوتا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ پورا وہ ڈیٹیل سے دیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ کوسچن آتے ہیں۔ اور گرامر پہ آپ زیادہ، اگر آپ کو اچھی آتی ہے تو پھر آپ زور دیں، ادروائز گرامر پہ 1 یا 2 کوسچن آ گئے شارٹ میں، ادروائز گرامر پہ نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو بہت ہی کم، کوئی 1 یا 2 کوسچن آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جہاد اور اس کی اقسام یا آیات یا ارکان اسلام، اس میں دیکھیں تو جہاد یہ بھی ایک رکن ہے، ٹھیک ہے، تو جہاد، نماز، روزہ یا زکوٰۃ، ان پہ آپ ان کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے حدیث مبارکہ میں جانا ہے، وہاں پہ میں نے ہائی لائٹ جو حدیثز کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ، تو وہ ان حدیث مبارکہ کو آپ دیکھیں گے، آیات مبارکہ کو جب پڑھیں گے، ان کی جب آپ تشریح پڑھیں گے تو آپ کو جہاد، ارکان اسلام سارے سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ارکان اسلام کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ لانگ کوسچن ہو تب بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، شارٹ کوسچن ہو تو وہ تو سمپلی شارٹ کوسچنز کو علیحدہ سے تیار نہ کیجیے، لانگ کوسچن تیار کیجیے، لانگ کوسچن کے اندر سے ہی آپ کو پتہ ہوں گے تو وہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور ارکان اسلام پہ ایک چیز شارٹ کوسچن میں آیا تو وہ اقسام پوچھ سکتا ہے، ایک آدھ چیز پوچھ سکتا ہے، آیت پوچھ سکتا ہے کہ اس پہ ایک حدیث لکھیں، ایسے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لانگ میں آیا تو پھر اس کی اہمیت، اثرات، یہ وہ ان جیسے ساری معاملات آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 2، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے اور لانگ میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ آپ نے سیرت نبی والا جو کوسچن ہے وہی اگر پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کو اس سارے کوسچنز، اس کوسچن کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ حفاظت قرآن پر آیت، ٹھیک ہے، اب یہ میں نے سمپلی لکھا ہے، اس پیپر کے اندر یہ کوسچن دیا گیا بھی تھا، جو میں نے اوپر آپ کو پاس پیپر دکھایا ہے اس کے اندر دیا گیا تھا، یہ میں نے ایک سمپل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، حفاظت قرآن پر آیت آپ نے لکھنی ہے، اور اس کے بعد آیت کی ٹوٹل 1 لائن بنتی ہے، اس کے آپ کو 2 نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جب لانگ کوسچن یاد کیا ہوگا قرآن کے متعلق یا حدیث یا آیت مبارکہ، تو اسی کے اندر سے نکل آئے گا، یہ بھی آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ پہ بھی پڑھ لیجیے گا لازمی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ان پہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ ایک صحابہ کرام پہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ کون تھے، کتنے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک صحابہ کرام کی لائف پہ یا ایک زندگی مبارک پہ ان کی آ سکتا ہے۔ تو کوسچن نمبر 5 جو ہے میں نے دیا ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت اور اس کا ہماری زندگی پر اثرات یا کردار یا تعمیر، یہ ساری چیزیں جب آپ سیرت نبی کے اندر اس کو پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ اس میں کسی بھی چیز پہ آ سکتا ہے، زندگی پر اثرات آ سکتے ہیں، کردار آ سکتا ہے، تعمیر آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 6، ختم نبوت، اس پہ شارٹ بھی ہو سکتا ہے 2 نمبر کا کوسچن، اور لانگ 10 نمبر کا یا 20 نمبر کا کوسچن، 10 نمبر کا کوسچن آ سکتا ہے، وہ 20 نمبر کا تب بنتا ہے کہ 2 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اوپر۔ تو کوسچن نمبر 7، شرک یا عقیدہ توحید،
اس پہ آپ لازمی پڑھ لیجیے گا، اس پہ جو آیات ہیں وہ بھی پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور حدیث مبارکہ بھی کر لیجیے گا۔ اسلامی تہذیب، اثرات، خصوصیات، اہمیت، اس پہ کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات پہ حدیث مبارکہ ہے، وہ آگے میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کو آپ جب کریں گے تو ازواج مطہرات پہ لانگ کوسچن بھی آ جائے تو پھر آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور وہی والی حدیث، وہی والی آیات مبارکہ آپ اسی لانگ کوسچن کے اندر لکھ کے اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیں، اسی کو آپ اسی کی تشریح کر دیں، تو وہی آپ کا لانگ کوسچن اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ حدیث مبارکہ والے کوسچن میں آ جاتی ہے، آیت مبارکہ والے کوسچن میں آ جاتی ہے، تو ادھر بھی آپ نے ٹرانسلیشن، تشریح وغیرہ وہی کرنی ہے، وہی چیز ایکسپلین کرنا ہے اس کو۔ اور اگر یہ لانگ میں آتا ہے تو لانگ میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک چیز کو کریں گے تو آپ کا وہی کوسچن 3 جگہ پہ آ سکتا ہے، شارٹ کوسچن میں، حدیث مبارکہ میں، یا آیت مبارکہ میں، ٹھیک ہے۔ اگر آیات ہے تو آیت مبارکہ میں آ سکتا ہے، حدیث ہے تو حدیث مبارکہ میں آ سکتی ہے، ازواج مطہرات پہ اور تزکیہ نفس اس پہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اگر مزید ٹائم ہوا تو میثاق مدینہ پہ بھی پڑھ لیجیے گا، ادروائز اور جو میں نے آیات اور وہ ہائی لائٹ کی ہیں وہ میں بولوں گا، میں نمبر وائز بتاؤں گا، تو آپ نے توجہ سے سن لینی ہے، یا دوبارہ سے آپ ان کو سن کے اپنی، آپ کے پاس جو بھی بک ہے آپ کے پاس، بہتر یہی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو لوگ ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں، ان کے لیے بھی سیم سلیبس ہے، اور جو سرگودا یونیورسٹی والے ہیں وہ بھی اس میں سیم ہی چیز ہے، سیم ہی کر سکتے ہیں، اور دونوں کے لیے بکس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یا جو ایسوسیٹ ڈگری والے اسٹوڈنٹس ہیں، سائنس ہے، آرٹس ہے، کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد خلیل کی جو بک ہے یہ بہت اچھی انہوں نے کی ہے، تو تقریباً سب لوگوں کے پاس یہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے تو اس میں سے بھی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، جو میں بولوں گا، اس آیات کو آپ نے ڈھونڈ لینا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے، یا آپ اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، جس طرح بھی آپ اپنی ایک نشانی لگا لیں اس کو کسی طرح بھی۔ تو اب جو ہے آتے ہیں کہ آیات مبارکہ کون کون سی آئیں گی، تو توجہ سے ذرا سنیے گا اور ان کو اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1 جو ہے 10 آیات میں نے بتائی ہیں، 8 حدیث مبارکہ میں نے بتائی ہیں، یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے اور ان کو لازمی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو ہے آیت ہے وہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات آیات کے اندر، حدیث کے اندر یہ بالکل بھی حدیث کو آدھا نہیں اٹھائے گا، لیکن آیات مبارکہ کو یہ آدھا بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کیسے کہ ایک آیت لانگ ہے اور اس آیت کو اس نے آخر سے 2 آیتیں اس کی اٹھا لی، یا شروع سے اس کی 2 آیتیں اٹھا لی، یا سنٹر سے اس کے بیچ میں سے کوئی اٹھا لی، یا پوری اٹھا لی، یہ ہو سکتا ہے کہ آیات، لیکن آپ آیات کو پورا پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم وازواجہم امہاتہم واولی الارحام، آگے بھی یہ آیت ہے، اس کو پورا جو ہے اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں، یہ ڈھونڈ لیں کہ آپ کے پاس کس جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو پہلی آیت میں تھوڑا سا ٹرانسلیشن وغیرہ کا بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیسے کرنی ہے، آگے میں صرف آیات ہائی لائٹ کرواؤں گا کہ اتنا لانگ ہو جائے گی ویڈیو۔ تو یہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر 3-4 پورشنز ہوتے ہیں، جو بھی ہوتی ہے اس کے 2-4-3 حصے ہوتے ہیں، آیت آتی ہے۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اب اس میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اب دیکھیں تو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا، تو آپ نے تشریح کرنی ہے، پہلے تو آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کی ترجمہ لکھنا ہے، پھر تشریح لکھنی ہے، پھر تشریح کے اندر ایک بڑی ہیڈنگ دے کے سینٹر میں تشریح، پھر آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے مقام نبی، آپ نے ہیڈنگ خود نکال لینی ہے اس کے اندر کہ کون کون سے حصے بنتے ہیں، اس کے کیا کیا بنتے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہیڈنگ اس کے اندر بنتی ہے امہات المومنین کا مقام و مرتبہ، اور رشتہ داروں کے حقوق جو ہے نکلتے ہیں، اور حق وراثت بھی اسی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو بھی بک ہے اس کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ خود نہیں بنا سکتے خود بھی بنا سکتے ہیں، انہوں نے 2-3-4 ہیڈنگز بنائی ہوتی ہیں، اسی طرح آپ نے بھی 3 سے 4 ہیڈنگز بنانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے 4 سے 5-6 پیج پر تقریباً تشریح کو لے جانا ہے تاکہ آپ کو اس کے پورے نمبر مل سکیں۔ اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ آیات کی طرف، تو نیکسٹ آیات جو ہے نمبر 2، آپ کی بک پہ پتہ نہیں کون سی ہوگی، کہیں کہاں پہ ہوگی، تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اگر یہ کوسچن آپ یاد رکھیے، یہ آیات مبارکہ لازمی پڑھیے گا اور اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ کیجیے گا. یہ پوری بھی آ سکتی ہے، شارٹ بھی آ سکتی ہے، تھوڑی سی آ سکتی ہے، بیچ میں آ سکتی ہے. اور اسی حدیث مبارکہ کو آپ جب پڑھیں گے تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے، یہ کوسچن بھی شارٹ میں آ سکتا ہے. تو اسی کے اندر سے وہ شارٹ کوسچنز اٹھاتا ہے. تو جب آپ یہ آیت اور آیات پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے شارٹ کوسچن بھی اٹیمپٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ آپ دیکھیں آیت نمبر 3. 2 آپ لوگوں نے ہائٹ کا لی ہے. آیت نمبر 3 ما کان محمد نبا احد من رجالکم. ٹھیک ہے، یہ آیت مبارکہ بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں، اپنی بکس کے اندر ڈھونڈ لیں، اس کو سرچ کر لیں کہاں پہ ہے. اور آیت نمبر 3 یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ آگے جا رہی ہے مزید. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 3 ہو گئی. اور آیت نمبر 4 آپ نے یہ اٹھا سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. یہ دعا ہے، تقریباً سب کو یاد ہوگی، تو امید ہے سب کو یاد بھی ہوگی، اس کی ٹرانسلیشن بھی آتی ہوگی سبھی کو. انتہائی آسان ہے اور ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 4 ہو گئی. آگے آیت نمبر 5 جو ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یہ والی آیت ہے، اس کو آپ لازمی پوری یاد کر لیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آگے یہ پوری ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 5 ہے، سبح للہ ما فی السماوات. اور آیت نمبر 6 ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس نے یہاں سے لکھا ہوا ہے لیکن یہ پہلا پارہ ہے. پہلے پارے کی سٹارٹنگ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو ہے یو کے نون تک یا یؤمنون تک آپ لوگوں نے کر لینی ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، یہ بھی آ سکتی ہے. اور اس پہ کافی 7 8 9 10 ہیڈنگز بنتی ہیں اس کے اندر، تو کافی ساری کہ کیا کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، یہ ایمان کا. اور اس کے اندر سے بھی شارٹ کوسچنز کافی سارے آ سکتے ہیں. تو وہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ کافی سارے کوسچن ہیں. اور ابھی آپ نیکسٹ دیکھیں تو آیت نمبر 7 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت جہاں پڑھی جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے گا، اگر سن لی ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے. تو آگے آیت نمبر 8 ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جَاہِلِیَّہ. یہ جو ہے وہ نقاب وغیرہ کے متعلقہ وہ بتایا گیا ہے اس کے اندر. تو یہ آیت نمبر 8 ہے، اس کے اندر سے بھی کافی سارے کوسچن آتے ہیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ سے کیا مراد ہے، یا تبرجن جاہلیہ سے کیا مراد ہے، اس طرح کا آ سکتا ہے شارٹ کوسچنز کے اندر بھی. اور یہ آیت بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ آیت نمبر 8 آپ کی ہو گئی. اور آیت نمبر 9 للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم. ٹھیک ہے، یہ بھی آیت نمبر 9 ہو گئی. اور آیت نمبر 10 وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 10 ہو گئی. تو اب آپ آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف. تو حدیث مبارکہ آپ کی بکس کے اندر ہیڈنگز ان کے اوپر حدیث کے اوپر دی گئی ہوتی ہے. تو میں ہیڈنگز بتاؤں گا، حدیث مبارکہ پڑھوں گا تو اور مزید لانگ ہو جائے گی میری ویڈیو، تو آپ لوگ بھی تنگ ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں نے تیاری بھی کرنی ہے. تو آپ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ یہ پورا پیپر تیار کر لیں گے. تو سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ ہے وہ آپ نے ارکان اسلام والی ہے. میں نے بتایا بھی تھا کہ ارکان اسلام کا کوسچن ادھر بھی آ سکتا ہے، اسی کے اندر سے آ سکتا ہے. تو ارکان اسلام یہ ایک حدیث مبارکہ کر لیجیے گا. باقی حدیث نمبر آگے حدیث نمبر ہے بچوں کو نماز سکھانے والی، جو حدیث ہے بچوں کو نماز سکھانے والی وہ والی کر لیجیے گا. اور اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے اوپر ہیڈنگز دی گئی ہوگی. سوالات قیامت، قیامت کے جو سوالات ہیں ان پہ کر لیجیے گا. ایک حدیث ہے کسب حلال، اس پہ ایک حدیث مبارکہ ہے. یہ بھی صادق و امین تاجر کا مقام، اور آگے برائی سے روکنے کا حکم، اور پھر ختم نبوت کی مثال،
اور ختم نبوت پہ کوسچنز اور بھی آ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ پہ کافی سارے، تو جو میں نے حدیث مبارکہ آیت مبارکہ آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کہا لیجیے گا، انہی میں سے کوسچن مزید بھی آ سکتے ہیں، اور انہی کو آپ ان کی ہیڈنگز وغیرہ تشریح وغیرہ آپ بک سے بہتر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کہاں سے انہوں نے کس طرح لی ہیں، کس طرح کی ہیں۔ تو آپ یہ حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ بھی اگر تیار کر لیں تو آپ کا پیپر 100% اٹیمپ ہو سکتا ہے، آپ کے کوسچنز باقی بھی اسی میں سے نکل سکتے ہیں۔ اور جو میں نے کوسچنز یہ بتائے ہیں یہ بھی کہا لیجیے گا، اور حدیث مبارکہ جو بتائی گئی ہیں ان کو لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ ان سے زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ حافظ ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حافظہ یا حافظ ہیں تو آپ ساری کر لیں۔ حدیث مبارکہ ایزیلی یاد ہو سکتی ہیں اور یاد بھی ہوں گی، بہت سارے لوگوں کو آیت مبارکہ بھی یاد ہوں گی، تو کچھ دعا وغیرہ ہیں وہ بھی میں نے بتائی ہیں۔ تو ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے، کوئی بھی کوسچن ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے بیچ میں بھی بتایا کہ اس ویڈیو کو کامرس والے ADP والے پارٹ 1 کا ہو، پارٹ 2 کا ہو، ٹھیک ہے، تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر تو یہ پارٹ 1 میں ہے، تو سرگودا کے لیے، یہ کمپوزٹ کے لیے، سب کے لیے ہے، تو جو ADP والے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ہے، اور BCom والے ہیں ان کے لیے بھی یہی چیز ہے، سیم سلیبس ہے۔ BCom ADP یا ADC والے یا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، BSc والے، کمپوزٹ والے، پارٹ 1 والے، یہ اسی کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے اتنا ہی، اور مزید جو کوسچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔